हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जो कि सऊदी के लिए वीडियो है। सऊदी वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, सऊदी हो या कुवैत हो, लगभग वही वीडियो चलता है, उसी तरीके से चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें लास्ट तक, कोई भी चीज़ मिस मत करें, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए। जो हमारे नए दोस्त लोग आते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत सहायता मिल सकती है इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं वीडियो में। ओके। सऊदी में ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के दौरान क्या क्या बताया जाता है, पूरी जानकारी ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिला है आपके लिए। एक भी पार्ट मिस ना करें, पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ये लेसन 1 है और आगे वीडियो आएंगे। ड्राइवर की तैयारी। पहला, इस मॉड्यूल का तालीमी मकसद ये सीखना है कि कोई ड्राइवर किन सूरतों में ड्राइविंग के लिए गैर मौजू होता है, कौन सी चीज़ें ड्राइविंग से पहले चेक करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि गाड़ी के टायर अच्छी हालत में हैं, उसके हॉर्न काम कर रहे हैं, अगली और पिछली बत्तियां और ऐसी दीगर अशिया ठीक हैं या नहीं। इस टेस्ट से तस्दीक होगी कि आया गाड़ी सफ़र के लिए मौजू है या नहीं। तीसरा, जिस तरह हम ये देखते हैं कि गाड़ी सफ़र के लायक है या नहीं, हमें ये भी जायज़ा लेना चाहिए कि हम खुद भी ड्राइविंग करने के काबिल हैं या नहीं। अपने आप से पूछें कि हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर सफ़र को बखैर व आफियत मुकम्मल करने के काबिल हूँ। चौथा, आपने आखिरी मर्तबा अपनी नज़र कब चेक कराई थी? क्या आप दूर की चीज़ें साफ देख सकते हैं? नंबर 1, क्या आप नज़दीक की चीज़ें अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, जैसा कि गाड़ी के अंदरूनी आलात? नंबर 2, क्या आप 4 गाड़ी दूर लगी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट पढ़ सकते हैं? नंबर 3, क्या आप रात को साफ देख सकते हैं? पांचवा, क्या आप वो तमाम आवाज़ें सुन सकते हैं जो गाड़ी चलाने के दौरान सुनी जाती हैं? क्या आप सीट बेल्ट बांधने का इंतबाह सुन सकते हैं? क्या आप ये इंतबाह सुन सकते हैं कि आपने रफ्तार की हद तोड़ दी है? क्या आप सड़क पर रहकर दूसरी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप इशारे की आवाज़ सुन सकते हैं जब उसे चलता छोड़ दें? क्या आप इमरजेंसी गाड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं? आपको इस काबिल होना चाहिए कि ड्राइविंग के तमाम आलात को अपने काबू में रख सकें और अपने गर्दो पेश पर भी नज़र रखें। बाज़ चोटें आपको ऐसा करने से रोकती हैं। अगर आपको कोई ऐसी चोट आई है जिससे आप महफूज ड्राइविंग नहीं कर सकते तो गाड़ी चलाने से इज्तिनाब। सातवां, आपको चाहिए कि डॉक्टर से अपना मुकम्मल मुआयना करवाएं ताकि अच्छी तरह तस्दीक हो जाए कि आप गाड़ी पर काबू रखते हुए उसे ड्राइविंग कर सकते हैं। बाज़ तिब्बी मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें आप अचानक से गाड़ी पर कंट्रोल खो सकते हैं, जैसा कि मिर्गी, ज़याबितिस या हार्ट अटैक। ऐसे अमराज अचानक हमला करते हैं जिससे गाड़ी पर आपका इख्तियार नहीं रहता। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हर ड्राइवर को मुकम्मल तिब्बी लाइसेंस जारी करने से पहले इसे पाबंद करता है कि वो अपना पूरा तिब्बी मुआयना करवाए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये मालूमात देने में नाकामी का मतलब है कि आप और सड़क पर मौजूद दीगर लोगों की ज़िंदगी को न सिर्फ ख़तरे में डाला जाए बल्कि कानून और बीमा निज़ाम की भी खिलाफ वर्जी की जाए। आठवां, बाद औक़ात डॉक्टर भी आपको ऐसी दवा तजवीज़ कर देता है जिसे खाने के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसी अलामात में हिज़ियान, सर चकराना और नींद आना शामिल है। आपको चाहिए कि दवा के स्टिकर और उसके हमरा दी गई हिदायत को पढ़ें कि उनमें से कोई दवा ऐसी कोई असरात तो नहीं छोड़ती। नौवां, आपका मूड भी गाड़ी चलाने के अंदाज पर असरअंदाज हो सकता है। मूड वो जज्बाती हालत होती है जिसमें आप किसी ख़ास लम्हे में हों। अगर आप गुस्से में हैं, अफसुर्दा हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उससे ड्राइविंग पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है। बहुत ज़्यादा जज्बाती हालत में गाड़ी मत चलाएं। 10वां, गुस्सा या जारिहाना मूड में ड्राइविंग से इज्तिनाब करें। गुस्से की हालत में गाड़ी चलाना ख़तरनाक और हादसे का सबब बन सकता है। खुद को ठंडा रखें ताकि गाड़ी आपके काबू में रहे। शराब के ज़ेरे असर या नशे की हालत में गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। इसमें ख़तरा होता है कि आप गाड़ी पर काबू नहीं रख पाएंगे, जिससे हादसा होगा
اور اس کا نتیجہ آپ یا آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کے نقصان حتیٰ کہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران منشیات یا شراب نوشی سے آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے یا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت و صحت آپ کو ایسے ماحول میں گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہے جس کے آپ عادی نہیں؟ سلطنت میں گاڑی چلانا دوسرے ممالک میں ڈرائیونگ کرنے سے مختلف ہے۔ رفتار کی حد، ڈرائیونگ کے قوانین اور دیگر معاملات یہاں مختلف ہیں، لہذا اس ملک کے ڈرائیونگ نظام کو سمجھنے کے لیے کسی وقت مسافر کی حیثیت سے سفر کریں۔ 14واں، بعض علاقوں میں موسم کی صورتحال آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی برف پر گاڑی چلائی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ برف پر پھسلتی گاڑی کو کیسے قابو میں رکھنا ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو بہتر ہے کہ آپ گاڑی نہ چلائیں۔ 15واں، اگر آپ تیار نہیں ہیں یا آپ کی جسمانی یا ذہنی حالت ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتی تو بلا جھجک ٹیکسی لے لیں۔ کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر لیں جسے زیادہ تجربہ ہے یا جسے دوران ڈرائیونگ کسی جسمانی یا ذہنی مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا۔ 16واں، کوئی بھی جسمانی یا ذہنی حالت گاڑی چلانے کی آپ کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ذہنی حالت آپ کے سوچنے، سمجھنے اور اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بری عادات سے بچیں، جیسا کہ جذباتی ہونا یا الجھن کا شکار رہنا اور منشیات اور شراب نوشی کی کثرت۔ ہر سفر سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا آپ جسمانی اور ذہنی طور پر ڈرائیونگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک یا خوف ہو تو ٹیکسی لینے یا کسی دوسرے کو ڈرائیونگ کا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس ماڈیول کا تعلیمی مقصد ان نکات کے بارے میں سیکھنا ہے جو ڈرائیونگ سے قبل گاڑی میں چیک کرنے چاہیے۔ دوسرا، محفوظ ڈرائیونگ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ یہ یقینی بنانا بھی ڈرائیور کی ہی ذمہ داری ہے کہ گاڑی محفوظ حالت میں ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیور اپنی گاڑیوں کی عمومی سلامتی کو یقین بنانے کا پابند ہے۔ تیسرا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح جانچ پرکھ لیں۔ یہ کام آپ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسی اشیاء تلاش کریں جو گاڑی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں یا اس کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائروں، ونڈ اسکرین، وائپروں، کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی معائنہ کریں۔ چوتھا، گاڑی کی باڈی کو پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کا جائزہ لیں، جیسا کہ خراشیں، کھڈے، اور اگر کچھ ضروری ہے تو اس کی مرمت کریں۔ پانچواں، گاڑی کے آگے، پیچھے اور نیچے موجود کسی بھی قسم کی مشکوک اشیاء کو تلاش کریں۔ اگر کوئی بھی مشکوک چیز برآمد ہو تو فی الفور ٹریفک پولیس کو اطلاع دیں۔ چھٹا، یقینی بنائیں کہ اگلی ونڈ اسکرین کے وائپروں کے ربڑ پھٹے ہوئے خراب تو نہیں ہیں۔ اگر آپ ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں اور بارش ہونے لگے تو آپ اس وقت تک آگے نہیں دیکھ پائیں گے جب تک وائپر اچھی حالت میں نہ ہوں۔ ساتواں، یقینی بنائیں کہ اگلی اور پچھلی بتیاں اور اشارے صاف اور صحیح کام کر رہے ہیں۔ رات کے وقت گاڑی کی بتیاں روشن نہ ہوں تو ایسے میں ڈرائیونگ نہایت خطرناک ہو سکتی ہے۔ آٹھواں، یقینی بنائیں کہ کھڑکیاں صاف ہیں اور باہر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ ضروری ہو تو کھڑکیوں اور ونڈ اسکرین کو اندر اور باہر سے صاف کریں۔ 10واں، یقینی بنائیں کہ اگلا شیشہ صاف ہے اور ٹوٹا ہوا نہیں۔ اگر اس میں کوئی خرابی یا نقص ہے تو مرمت کریں۔ 11واں، یقینی بنائیں کہ ٹائروں میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ اچھی حالت میں ہیں۔ 12واں، اضافی ٹائر سمیت ٹائروں میں ہوا کا دباؤ باقاعدگی سے چیک کریں۔ ہر ٹائر میں مختلف قسم کا والو ہوتا ہے کیونکہ ٹائر کی قسم، حرارت اور گاڑی کی بنیاد پر ٹائر میں ہوا کے دباؤ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ ٹائر کی قسم، حرارت، گاڑی کی قسم کی بنیاد پر درست پریشر اور گاڑی کے بارے میں رہنما اصول ڈرائیور والے دروازے کے اندرونی جانب دیکھ سکتے ہیں۔ 13واں، ٹائر میں غیر موزوں دباؤ ٹائر پھٹنے کی وجہ بنتا ہے۔
اگر آپ کی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو ٹائر میں موجود دباؤ ختم ہونے کی صورت میں گاڑی آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، یا ٹائر پھٹنے کے بعد گاڑی سے علیحدہ ہو گیا جس سے گاڑی الٹ گئی اور ڈرائیور کی موت واقع ہو گئی۔ لہذا ٹائروں میں پریشر کو چیک کرنا اپنی عادت بنائیں۔ 15واں، ڈرائیور کو چاہیے کہ گاڑی کے وقفہ جاتی ٹیسٹ سٹیکر کی درستگی کو چیک کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ قابل استعمال ہے۔ 16واں، ڈرائیور کو چیک کرنا چاہیے کہ اس سے سفر کے لیے کافی مقدار میں خوراک اور پانی ذخیرہ کر لیے ہیں اور صحرائی سفر کے لیے رابطے کے آلات بھی اس کے پاس ہیں۔ 17واں، اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہو تو تفویض کردہ نمبر کے ذریعے فی الفور ہنگامی امدادی اداروں سے رابطہ کیا جائے۔ یقینی بنائیں کہ ایسے نمبروں کی ایک فہرست گاڑی کے گلوز کمپارٹمنٹ میں محفوظ ہے۔ 18واں، اس فہرست میں ٹریفک، پولیس، ہائی وے سیکیورٹی، شہری دفاع، ہلال احمر اور دیگر اداروں کے نمبر شامل ہونے چاہیے۔ 19واں، گاڑی کا ڈرائیور ہونے کے ناطے گاڑی کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی بھی سفر سے پہلے گاڑی کو ہر قسم کی خرابی اور نقص سے پاک رکھنا چاہیے۔ شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا۔ مقصد، شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا۔ پہلا، اس ماڈیول کا مقصد شہروں کے اندر گاڑی چلانے کے لیے محفوظ رویے کو سمجھنا ہے، جس میں مندرجہ ذیل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نمبر 1، ٹریفک کے علامات۔ نمبر 2، انٹرسیکشن۔ نمبر 3، رفتار کی حد۔ نمبر 4، سڑک کی علامات۔ دوسرا، ٹریفک کی علامات کا کام ٹریفک کے بہاؤ کو قابو رکھنا ہے۔ ان کے اہم ترین کام ہیں: نمبر 1، آپ کو لازمی معلومات فراہم کرنا۔ نمبر 2، آپ کو خطرناک سڑکوں سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، منازل اور مقامات کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کرنا۔ لہذا یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے افعال کو اس طرح ڈھالیں کہ ٹریفک کی علامات کی پابندی کریں۔ تیسرا، انتباہی علامات تکونی انتباہی اور تنبیہی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرتی ہیں۔ کسی علامت پر سیاہ نشان یا لکھائی ممکنہ خطرے کی نوعیت کا پتہ دیتی ہیں۔ چوتھا، معکوس تکونی علامات بتاتی ہیں کہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو بائیں جانے کا راستہ دیا جائے۔ مثلا آپ کو ایسی علامت وہاں ملے گی جب آپ سائیڈ روڈ سے مرکزی شاہراہ پر یا گول چکر میں داخل ہونا چاہیں۔ پانچواں، 8 کونوں والا رکنے کا نشان آپ کو رکنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پوری طرح رکنا لازمی ہے۔ چھٹا، لازمی نشانات مثلا نمبر 1، حد رفتار۔ نمبر 2، داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 3، رکیں۔ نمبر 4، رکنا یا انتظار ممنوع ہے۔ ان نشانات کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ان کی پابندی کرنے میں ناکام رہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا چالان کر دیا جائے گا یا آپ حادثے کا سبب بنیں گے۔ ساتواں، سمتوں کے نشان شکل میں چوکور ہوتے ہیں اور آپ کو سڑک کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔ مثلا گیس اسٹیشن یا ہسپتال، معلوماتی تصاویر آپ کو موٹر ویز کے نام اور نمبر بتائیں گی یا سمت سے مطلع کریں گی۔ ان نشانات میں آپ کو شہروں اور دیہات تک کے فاصلے بتانے والی معلومات کے ساتھ ساتھ بعض سہولیات جیسا کہ عوامی ٹیلی فون وغیرہ کے متعلق بھی مطلع کیا جاتا ہے۔ آٹھواں، بیشتر مرکزی انٹرسیکشنوں کو ٹریفک کے اشاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، سرخ بتی کا مطلب ہے رک جائیں۔ نمبر 2، سبز بتی کا مطلب ہے احتیاط سے پار کریں۔ نمبر 3، نارنگی بتی کا مطلب ہے رکنے کے لیے تیار رہیں۔ 9واں، جگمگاتے اشارے۔ جگمگاتی سرخ بتی کے مترادف ہی ہے۔ آپ رکیں اور پھر احتیاط سے آگے بڑھیں۔ جگمگاتی پیلی بتی راستہ دینے کے نشان کے مترادف ہے۔
جس کا مطلب ہے آپ دوسرے لوگوں کو راستہ دیں، اپنی رفتار کم کریں اور دوسری جانب دیکھ کر احتیاط سے آگے بڑھیں۔